अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीरजादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ अभी अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में 6 फरवरी 2025 की आधी रात के आगे का वक्त है, लेकिन पाकिस्तान में 7 फरवरी 2025 और जुमे का दिन जो है बहुत भरपूर तरीके से उसका आगाज हो चुका है। इस वक्त दोपहर का वक्त है। मेरे सामने बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। प्रिंसिपली मेरा जो फोकस है वो सवाबी के जलसे के ऊपर है और किस तरह से अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी बहुत जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करनी है और क्यों इमरान खान ने अपने ट्वीट में अली अमीन गंडापुर से पब्लिकली तौर पर उन्होंने उनको मैसेज भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट की है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की। लाहौर में हम देखते हैं कि अब से बहुत घंटे पहले, एक दिन पहले, 6 तारीख की 6 और 7 की दरमियानी रात में जो लाहौर के डिप्टी कमिश्नर साहब हाजिर हैं उन्होंने आलिया हमजा की जो दरख्वास्त थी मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की, उसे उन्होंने बिलाखिर लटका के पूरा एक हफ्ते के बाद उन्होंने उसे रद्द कर दिया। इसकी क्या अहमियत है और इसके नतीजे में सवाबी के जलसे की जो इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान की तारीख में वो क्यों बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो घड़ी घड़ी उठ के रिपीटेडली अब एक नए उसके लीडर्स जो हैं वो कहते हैं कि हमें एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। इसके अंदर क्या बहुत बड़ा एक ट्रैप तो नहीं है? क्या इसके अंदर उनको फंसाया तो नहीं जा रहा? ये भी मेरे सामने है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल जो है वो गाजा के हवाले से उनके लेटेस्ट प्लान्स जो हैं वो क्या हमारे सामने आए, ये तमाम चीजें मेरे सामने। लेकिन सबसे पहले मैं एक बहुत डिफरेंट चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले एक अमेरिकन बॉर्न पाकिस्तानी बच्ची हीरा अनवर की ट्रेजेडी की कहानी मैंने आपके सामने रखनी है। बरतानी अखबार द इंडिपेंडेंट की 2 स्टोरीज में आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूं। पहली ओरिजिनल स्टोरी है 31 जनवरी 2025 की। दूसरा एक ऑपेड एनालिसिस है इसी स्टोरी के ऊपर जो किसी ने अभी किया है और जो मेरी नजर से गुजरा 6 फरवरी 2025 की कहानी। ये मामला क्या है? हीरा अनवर अपने माँ बाप के साथ अमेरिका में न्यूयॉर्क में यॉर्कर्स में रहती है। 14 बरस और कुछ महीने उसकी उम्र है। उसके माँ बाप 25 बरस से न्यूयॉर्क में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। फिर वाले साहब फैसला करते हैं कि अब हमें पाकिस्तान वापस चले जाना चाहिए और जनवरी के आखिरी हफ्ते में उनके वालिद हीरा अनवर जो मासूम बच्ची है उसके वालिद जिनका नाम अनवारुल हक बताया जाता है और वो चचा एक सड़क के ऊपर बलोचिस्तान में गोलियों की फायरिंग करके अपनी इस मासूम बच्ची को कत्ल करते थे। उसके बाद वो दावा ये किया जाता है कि कुछ लोगों ने ये फायरिंग करके उसको मार डाला है। लेकिन जब बलूचिस्तान की पुलिस इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज करती है तो पुलिस को समझ आती है और बाप कन्फेस करता है कि उसने अपनी बच्ची को मारा है अपने भाई के साथ मिलके। और मारा क्यों है? वो ये कहता है कि मारा इसलिए है कि ये टिकटॉक की वीडियोस बनाती थी। तो हम जब पुलिस चेक करती है और रिपोर्टर्स चेक करते हैं और यहाँ कोहराम बच जाता है न्यूयॉर्क में यॉर्कर्स के स्कूल में, स्कूल वाले और बच्चे भी चेक करते हैं। पता चलता है कि उस बेचारी ने तो टिकटॉक के अकाउंट पे उसके 2 फॉलोअर्स थे या 3 फॉलोअर्स थे और एक उसने वहां पे कभी वीडियो डाली है। असल मामला यह है जो पुलिस को समझ आता है, पुलिस कहती है कि ये ऑनर किलिंग का मामला लगता है। बच्चों को लाया जाता है, बच्चियों को लाया जाता है अपनी मर्जी से अपनी ट्राइबल कनेक्शंस में उनकी शादियां करने के लिए। बिकॉज ऐसे माँ बाप जो इनसिक्योर हैं, कल्चरली इनसिक्योर हैं, उनको ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो अमेरिका के अंदर उनके कंट्रोल से निकल जाएंगे, वो अपने बच्चों पे अपना कंट्रोल जो है वो लूज कर देंगे। 5 साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था, योर चिल्ड्रन कम थ्रू यू बट दे नॉट फ्रॉम यू, दे कम फ्रॉम गॉड। यानी ये बच्चे जो हैं ये आपके थ्रू, आपके जरिए तो आते हैं लेकिन ये आपसे नहीं आते, ये अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। ये जो नन्ही मासूम हीरा अनवर थी ये अमेरिकन सिटीजन थी। ये अमेरिका के अंदर किसी भी कामयाबी का कोई भी लेवल ये तय कर सकती थी। ये एक डॉक्टर बन सकती थी, ये एक साइंटिस्ट बन सकती थी, ये एक ऑथर बन सकती थी, ये अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकती थी। प्रेसिडेंट बराक ओबामा बहुत ही गरीब घराने से उन्होंने राइज किया, कोलंबिया, हार्वर्ड, सेनेट, उसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट। ये सिस्टम बच्चों को ये मौका देता है कि अगर वो इंटेलिजेंट हैं देन स्काई इज द लिमिट। कि जो क्राइम हमारे सामने किया है हीरा के बाप अनवारुल हक ने, ये सिर्फ अनवारुल हक ने नहीं किया, ये उसके सिर्फ भाई ने नहीं किया। इस जुर्म में पूरी पाकिस्तानी कौम, हम सब, हमारा मीडिया, हमारे मजहबी उलमा, हमारे दानिश्वर, हमारे सियासतदान, ये सब इस जुर्म के अंदर शामिल हैं। बिकॉज हम इतने कमजोर लोग हैं कि हम ये मानने को तैयार नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल कल्चर के राइज के बाद हमारा कल्चर तारीख के अमल में पीछे रह चुका है। हमें इस कल्चर के इश्यूज को एड्रेस करना है। इसी कल्चर की कमजोरियां जो हैं वो हमारी सियासी सूरत हाल के साथ भी लिंक्ड हैं और हम अभी तक उस चक्कर में पड़े हुए हैं कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकशी करेगी, शाख नाजुक पे जो आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा।
میں اس کے اوپر پھر کبھی بات کروں گا. ابھی مجھے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ ایک میننگ فل ڈسکورس کے لیے، انفارم ڈسکورس کے لیے مجھے اس یوٹیوب چینل پہ جوائن کریں. جوائن سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے بیل آئیکنس کو کھولیں تاکہ آپ کو اس کے نوٹیفیکیشنز مل سکیں. میں دیکھتا ہوں کہ صرف 30-32% لوگوں نے ہی نوٹیفیکیشن کھولے ہوئے ہیں، بیکاز اس چینل کا گلا گھونٹنے کے لیے پوری سرکار کی طاقت ہر وقت لگی رہتی ہے. آپ اپنے بیل نوٹیفیکیشن کھولیں گے تو کچھ تھوڑا سا اس میں فائدہ ہوگا. اب چلتے ہیں عمران خان، علی امین گھنڈاپور اور ثوابی کے جلسے کی طرف. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے، میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں کہ کل رات کو جو رات گزر گئی، لاہور کے ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر نے، بہادر بھی ہوتا تھا نا نام کے ساتھ، تو ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر نے عالیہ حمزہ کی درخواست کو بالآخر 6-7 دن لٹکانے کے بعد، اس وقت جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے انہیں نوٹس دیا کہ شام کے 5 بجے تک ابھی کلیئر کریں کہ آپ نے مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت دینی ہے یہ نہیں دینی، تو اس کے بعد آدھی رات کو جا کے ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر نے لاہور کے سیکٹر کمانڈر سے صلاح مشورہ کر کے، اس نے پنڈی سے صلاح مشورہ کر کے اس کا ایک جواب بنایا اور وہ انہوں نے اس کو رد کر دیا. اچھا، اب جو ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر ہیں انہوں نے جو جواب بنایا وہ بڑا دیکھنے والا ہے. اس میں جو 3-4 ریزنز دیے، بہت سے ریزنز دیے ہیں. ایک ریزن تو یہ دیا ہے کہ چونکہ لاہور کے اندر اور بہت سے امپورٹنٹ قسم کے ایونٹس ہو رہے ہیں، مسئلہ اشارہ ان کا لاہور کے اندر جو کرکٹ میچ ہے اس کی طرف ہے، اس وجہ سے جلسہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اقبال پارک میرے خیال کہتے ہیں، جو مینار پاکستان کے آگے پیچھے ایک پورا پارک ہے، تو یہ جو پارک ہے اس کی بڑی تہذیبی اور کلچرل اور بڑی اس کی اسٹیٹ کی جو اہمیت ہے، اور یہاں پہ اگر سیاسی جلسے ہوتے ہیں تو یہاں کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، یہاں کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو جو پچھلی دفعہ لاہور کے قریب پتہ نہیں کونا یا کہاں پہ ایک مویشی منڈی میں ایک جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی، تو انہوں نے وہاں پہ بہت ہڑبوم کی، جس کے نتیجے میں بہت سے کیسز اور FIR درج ہوئی ہیں. اس وجہ سے ان کو جلسے کی اجازت یہاں پر نہیں دی جا سکتی. اگر آپ ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر کی بہادری یہاں پہ دیکھیں اور ان کا یہ جو سارا جواب دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے پاکستان کا، اس کی تمام تر انٹلیکچوئل کیپیسٹی اور سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ختم کر دی گئی ہے. آج کا ڈپٹی کمشنر ایک کیڑا مکوڑا، ایک کاکروچ ہے، جو ہر شہر کا، جو بھی بڑا شہر ہوتا ہے وہاں کا سیکٹر کمانڈر جو ہوتا ہے، وہ کرنل ہو یا بریگیڈیئر ہو، اس سے کچھ بھی پوچھے بغیر وہ سانس بھی نہیں لے سکتا. پھر بھی مجھے حیرانگی ہے کہ آپ میں سے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو کسی ذہنی کمزوری اور مینٹل ڈیفیشنسی کی وجہ سے ڈیپٹی کمشنر بننا چاہتے ہیں ان دی ان اسلامک، ان ڈیموکریٹک، نان ریپبلک آف پاکستان. بہرحال عالیہ حمزہ جو ہیں وہ سنسیئر بھی ہیں، بہت انٹیلیجنٹ بھی ہیں، بٹ عالیہ حمزہ جو ہیں وہ ایک مارشل لا کے خلاف اس وقت لاہور کے اندر کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کے سارے ساتھی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مارشل لا جو ہے، پہلے ہمیشہ تو یہ تو ہم سنتے ہی تھے کہ ہر مارشل لا کے پیچھے امریکہ ہوتا ہے، یہ مغرب ہوتا ہے. یہ پہلا پاکستان کی تاریخ کا مارشل لا ہے، تھینکس ٹو جنرل باجوہ، جس کے پیچھے ہندوستان بھی کھڑا ہے. تو اب عالیہ حمزہ کیا کریں گی یہ میں آپ کی امیجنیشن کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میری ناقص رائے میں لاہور کی اس صورتحال کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ثوابی کا جو جلسہ ہے وہ اب ایک بہت ہی غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے. جہاں KP ہے، امن ہے، آپ کا اپنا صوبہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور جہاں 8 فروری کو ایک بہت بڑی پبلک موبلائزیشن اگر ہوتی ہے اور وہاں لاکھوں لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اکٹھا ہوتا ہے، تو آپ پورے پاکستان کے کرنیلوں کو، بریگیڈیئرز کو اور جرنیل صاحبان کو ایک میسج دے سکتے ہیں کہ یہ عوام ہے، آپ نے وہاں پہ پیسفلی پرامن طریقے سے آنا ہے، وہاں پہ آپ نے تقریریں کرنی ہے، شام کو آپ نے واپس چلے جانا ہے. آپ نے صرف ایک میسج دینا ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہمارا مینڈیٹ، ہمارا ووٹ جو چوری کیا گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اسے نہیں بھولے ہیں، ہم ابھی بھی متحد ہیں. یہی وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں اب سے کوئی 14-15 گھنٹے پہلے کا جو عمران خان کا ٹویٹ ہے، جو اردو کے اندر ہے، جسے کوئی تقریباً 3.5 لاکھ لوگ جو ہیں اسے دیکھ چکے، پڑھ چکے ہیں، 10,000 سے زیادہ دفعہ اسے ری ٹویٹ کیا گیا ہے. یہ وہ ٹویٹ ہے جو عمران خان اس وقت ایشو کرتے ہیں جب وہ 6 فروری کو اپنے وکلا سے اور میڈیا سے ملاقات کرتے ہیں. اس کے بعد یہ ٹویٹ ایشو کیا جاتا ہے. خان کی ٹویٹ میں بہت سے پوائنٹس ہیں. اس میں سکندر سلطان راجہ جو الیکشن کمشنر ہیں، رہے تھے، پتہ نہیں کدھر ہیں آج کل چیف الیکشن کمشنر، ان کا بھی ذکر ہے. محسن نقوی صاحب کا بھی ذکر ہے، انہیں ٹاؤٹ کہہ کے پکارا گیا ہے. لیکن یہ اس کی جسٹ نہیں ہے. اس ٹویٹ کی جسٹ وہ ریکویسٹ ہے جو وہ علی امین گنڈاپور سے کرتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خیبر پورے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں
ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ان پہ سختیاں ان کو جھیلنی پڑ رہی ہیں. لیکن اگر خیبر پختونخوا میں جہاں ہماری حکومت ہے وہاں پر بھی ہمارے ساتھ ایسا ہو تو پھر تو اس کی کوئی یعنی بات نہیں بنتی. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب 2 ہفتے پہلے حیات اختر کو سمریلی ہٹایا گیا ایک فضول فلمزی بہانہ پریٹیکسٹ کریٹ کر کے اور اس کی جگہ چودھری ذوالفقار حمید کو لگایا گیا، اس کی طرف عمران خان اشارہ کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آئی جی پی، یہ پولیس جو ہے یہاں پہ مشکلات پیدا کرتی ہے، یہ ورکرز کو ہراساں کرتی ہے تو آپ کو اس کے خلاف فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے اور آئی جی پی کو ہٹانا چاہیے، سسپینڈ جو ہے وہ کرنا چاہیے. بڑا اسٹرانگ میسج ہے. اس کو بہت سے لوگوں نے اپنے ویلاگس کے اندر بھی ڈسکس کیا. اب علی امین گنڈاپور نے جب یہ دیکھا تو فوری طور پہ انہوں نے اس کا جواب دیا. اس کا جواب میں آپ کو دکھاتا ہوں. انہوں نے ایک کوٹ ٹویٹ سے اس کا جواب دیا جس میں عمران خان کا ٹویٹ نیچے آپ کو نظر آتا ہے. اس کے اوپر علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو یہ شور کیا کہ خیبر پختونخوا میں نہ تو کسی کی ہمت ہے نہ کسی کی جرت ہے کہ وہ یہاں ورکرز کو یا لوگوں کو ہراساں کر سکے. پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں، یہ ویسے بڑے انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہم آپ کے ورکرز ہیں، آپ بہت جلدی رہا ہوں گے اور ہم جو ہیں وہ عمل کریں گے. اور نیچے مطلب اپنے آپ کو ورکر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، پھر نیچے اپنے آپ کو لکھتے ہیں کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا. اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی انہوں نے ریکارڈ کی. یہ تقریباً 2 منٹ کی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے لوگوں سے یہ اپیل کی ہے کہ آپ ثوابی پہنچیں اور اپیل کرتے ہوئے ان کو بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے. پھر وہ 1971 کی طرف بھی ریفرنس کرتے ہیں. میں نے یہ چیز خاصی انٹرسٹ سے نوٹ کی کہ علی امین گنڈاپور اس ویڈیو میں احتیاط سے وہ تمام الفاظ، اصطلاحات اور جملے استعمال کرتے ہیں جو کہ عمران خان دہراتے رہتے ہیں. جیسے 1971 میں مینڈیٹ لوٹا گیا، پھر اس کے کیا نتائج نکلے، یہ بات ظاہر ہے عمران خان درجنوں دفعہ کہہ چکے ہیں. علی امین گنڈاپور بھی اس کو دہراتے ہیں. فارم 47 کی حکومت کا ریفرنس بھی عمران خان دیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف دیتی ہے، علی امین گنڈاپور بھی یہاں پہ اس کا ریفرنس جو ہے وہ دیتے ہیں. لیکن علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کی میں علی امین گنڈاپور کو، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی میں اس طرف نشاندہی میں کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں، دس از مائی انالیسس، کہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، نعرہ پوچھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ ہزاروں لاکھوں دفعہ یہ جملہ دہرایا جا چکا ہے 26 نومبر کی ٹریجڈیز کے بعد کہ گولی کیوں چلی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گولی اس لیے چلی کہ علی امین گنڈاپور اور خیبر پختونخوا کی جو لیڈرشپ ہے، جو منسٹرز ہیں، جو کیبنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے اور بہت سے لیڈرز ہیں، ان کو مختلف کروشل مومنٹس پہ جو سیکٹر کمانڈرز اور ان کے جو مائنڈرز ہیں، کرنل صاحبان، انہوں نے ان کو غلط ڈائریکشن میں بہلایا، پھسلایا، ان سے غلط فیصلے کیے. جب ان کو مستقل مزاجی سے فرملی کسی پالیسی ڈیسیجن پہ کھڑے ہونا تھا، ان کو اس ڈیسیجن سے ہٹا دیا. اور میں سمجھ سکتا ہوں، میں امیجن کر سکتا ہوں کہ ہر دفعہ یہ ریکویسٹ کی گئی ہر مائنڈر کی طرف سے کہ سر اوپر سے بڑی اسٹرانگ ریکویسٹ ہے کہ آپ سر لاہور کے اگر جلسہ گائیں لیٹ ہو جائیں سر، وہاں نہ پہنچے، بس اتنی سی ریکویسٹ ہے سر، اور کوئی ریکویسٹ نہیں. سر لیاقت باغ نہ پہنچے سر، وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اوپر بڑی ناراضگی ہو جائے گی. سر ڈی چوک نہ پہنچے. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ میرا یہ انالیسس ہے، ظاہر ہے میں امیجن کر رہا ہوں، اس کو ریکریٹ کر رہا ہوں کہ ہر دفعہ اسی قسم کا ایک کوئی بہانہ دیا گیا. بہانہ دینے والوں کو بھی اور اس وقت علی امین گنڈاپور کو بھی بالکل بھی یہ انڈرسٹینڈنگ کا احساس نہیں ہوگا کہ اس کی بگر پکچر کیا ہے. ہر دفعہ ان کو لگا کہ یہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے. بگر پکچر یہ ہے کہ جب ہر دفعہ آپ کمزوری دکھاتے ہیں تو پھر کمزور ہی کے اوپر ایگریشن ہوتی ہے. آپ کے اوپر جو ایگریشن ہوئی ہے، جو گولی چلی ہے، وہ اس لیے کہ آپ نے بارہا یہ دکھایا کہ آپ ذہنی طور پہ کمزور ہیں. اب ایک صحافی ہیں زبیر علی خان صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اب سے کوئی 12، 14، 15 گھنٹے پہلے، جس میں انہوں نے نوٹیفیکیشن لگائے ہیں کہ کیسے جو بالاکھنڈ کا ڈپٹی کمشنر ہے اور ایک بے نظیر یونیورسٹی ہے کہیں پہ کے پی کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بعض نوٹیفیکیشن لگائے ہیں کسی ڈپٹی کمشنر کا، جہاں پہ مختلف قسم کی ہدایات دی گئی ہیں. جو نومبر 2024 کا چیف سیکرٹری کا نوٹیفیکیشن تھا جس میں سرکاری ملازمین کو کہا گیا تھا کہ آپ پولیٹیکل ریلیز کے اندر نہ جائیں، اس کو بیس بنا کے اس کے اوپر رلائی کر کے ایک بار پھر 6 تاریخ کو نوٹیفیکیشن ایشو کیے گئے ہیں، لوگوں کو ریمائنڈ کروایا گیا ہے. مزے کی بات ہے کہ ان نوٹیفیکیشنز میں جہاں پولیس والوں کو کہا گیا ہے، سرکاری ملازمین کو کہا گیا ہے، وہاں پر اسٹوڈنٹس کو بھی اس کی زد میں لایا گیا ہے 6 تاریخ کی نوٹیفیکیشنز میں. آئی ڈو ناٹ نو کہ کتنے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ ایشو کیے گئے. میں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں علی امین گنڈاپور صاحب کو، بہت سے لوگوں کو میں نے اس میں ٹیگ بھی کیا ہے، جس میں نے علی امین گنڈاپور صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ آپ کی چیف منسٹرشپ کو چیلنج یہاں پہ کیا جا رہا ہے. اور چونکہ یہ جنرلائز انسٹرکشنز تھیں نومبر کی، ان کو اسپیسیفکلی جب 6 فروری کو دوبارہ ری ایشو کیا جاتا ہے تو در حقیقت اس کا خالص اسپیسیفک تعلق جو ہے وہ ثوابی کے جلسے سے ہے، اور جو ایک پولیٹیکل پبلک موبلائزیشن ہے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اگر آپ اس کا نوٹس نہیں لیں گے
تو آپ کو کمزور سمجھا جائے گا، اس کا نوٹس آپ لیں گے تو آپ کو مضبوط سمجھا جائے گا۔ ایک دفعہ آپ نے کسی ڈپٹی کمشنر کو سسپینڈ کر دیا، آپ نے سسپینڈ آپ ایک دفعہ کر دیں، چیف منسٹر کر سکتا ہے، ایک دفعہ ایک دو کوٹ سسپینڈ کریں پولیس والوں کو، ان کو او ایس ڈی بنوائیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ باقی سارے سرکاری ملازم جو ہیں یہ بھی تھوڑا سا بہیو کرنے لگ جائیں۔ اتنی لمبی میں نے شبیل باندھی ہے، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس ناچیز کے ناقص انالیسس میں ثوابی کا جو 8 فروری 2025 کا جلسہ ہے، اس کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑی غیر معمولی اہمیت ہے۔ صرف جلسے کے سائز کی فوٹیج میٹر نہیں کرتی، یہ میٹر کرتا ہے کہ لوگ کس طرح سے کریا گاؤں قصبہ مختلف شہروں سے نکل کے جب ان کی موبلائزیشن ہوتی ہے اور وہ ثوابی کا انٹرچینج کا رخ اختیار کرتے ہیں، تو اس سے راولپنڈی اور اسلام آباد کے طاقت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک میسج جاتا ہے۔ آپ ان کی چالاکیوں کی ایک ڈیفائنس کرتے ہیں، یہ اس کی بنیادی اہمیت ہے۔ اور اس میں ٹھیک ہے جنید اکبر ہی کی ذمہ داری لگائی گئی، لیکن علی امین گنڈا پور چیف منسٹر ہیں اور انہوں نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ میں لوگوں کو ویلکم کروں گا، لیکن انہوں نے انتظامیہ کے اندر جو چالاکیاں اور بدماشیاں کی جا رہی ہیں اسے بھی انہوں نے کنٹرول کرنا ہے۔ اور یہی سگنیفیکنس ہے عمران خان کے اس ٹویٹ کی جس کو میں نے شروع میں آپ کو دکھایا اور جس کا میں نے ذکر کیا۔ اب میں ایک اور طرف چلوں جہاں مجھے پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے مجھے خاصی کنفیوز نظر آتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بار پھر ایک ٹریپ میں پھنسنے جا رہی ہے یا خود پھنسا رہی ہے اپنے آپ کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ویلاگ میں نے بنی گالہ میں ہونے والی اس میٹنگ کا ذکر کیا تھا جو اسد کیسر صاحب کی رہائش پہ ہوئی، جہاں تمام پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ تھی، محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے اور بھی لیڈرشپ تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، اور وہاں شاہد خاقان عباسی صاحب کو پرسویٹ کیا گیا کہ وہ ایک کمبائنڈ اپوزیشن کی تحریک جو ہے اس کی کمیٹی کو ہیڈ کریں کوارڈینیشن کے لیے۔ وہاں یہ چیز بھی کہی گئی اور چھپی کہ نہ صرف شہباز شریف کی حکومت سے استعفیٰ مطالبہ کیا جائے گا بلکہ یہ بھی کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے جائیں۔ اس میں مجھے ایک بڑا خطرہ پنہا ہے، اس وقت میں نے صرف اس کا ذکر کیا۔ خطرہ اس میں یہ ہے کہ جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہے اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہوئی ہی نہیں، اس میں تو کوئی جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں یا کوئی اور افسر ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، ان کے کانڈکٹ کو تو ایگزامن کیا ہی نہیں گیا، اس کا تو کوئی حساب کتاب ہوا ہی نہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تو کوئی سوال پوچھے ہی نہیں گئے، الیکشن ٹریبیونلز کا معاملہ ہوا ہی نہیں، اس پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بیٹھا ہی نہیں، اس کی حقیقت پہ کسی نے کچھ مانا ہی نہیں، کسی نے اپنی غلطی مانی ہی نہیں۔ انڈر دی سرکمسٹانسز کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان میں اگر ایک نئے الیکشن ہوں گے جس طرح کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو وہ ان الیکشن سے کوئی بہت زیادہ مختلف ہوں گے؟ لگتا تو یہی ہے کہ پاکستان کے بھائی لوگ جو ہیں، جو پاکستان کے اپنے جرنیل صاحبان ہیں، انہوں نے اب سیکھ لیا ہے کہ ہم نے پہلے کہتے تھے کہ الیکشن اگر بہت بڑے پیمانے میں لوگ نکلیں گے تو الیکشن کو چوری نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت تو ان سے گند ہو گیا، آدھی رات کے بعد وہ بندوقیں لے کے ان کو آنا پڑ گیا، لیکن اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ الیکشن کو مینج کرنا، چوری کرنے کا کیا ایک سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ذرا غور کرنا چاہیے اپنی اس پوری صورتحال کے اوپر۔ اب چلتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اسرائیل اور غزہ کی طرف۔ منگل کے دن جب اسرائیل کے پرائم منسٹر بی بی نیتن یاہو کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے بارے میں اپنا ایک پلان رکھا کہ کیسے غزہ کے لوگوں کو کہیں اور شفٹ کیا جا سکتا ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کی جا سکتی ہے، ریویرا جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے مشرق وسطیٰ کا۔ اس کے بعد امریکہ کے ذرائع ابلاغ میں، سیاسی حلقوں میں، ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹ واچ اور یورپ کی تمام حکومتوں نے، کوئی حکومت یورپ کی ایسی نہیں ہے جس نے اس کی مذمت نہ کی ہو، کوئی حکومت مشرق وسطیٰ کی ایسی نہیں ہے جس نے اس کی مذمت نہ کی ہو، اقوام متحدہ، ہیومن رائٹ، سب نے اس کی جب بہت مذمت کی تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم جو ہے وہ بہت ہی کنفیوز اور ڈیفینسو پہ تھی اور مختلف ایکسپلینیشنز وہ دیتے رہے کہ یہ ٹیمپرری ہوگا، ہمارا یہ خیال نہیں ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اپنی ایک کریکشن کی پچھلے 24 گھنٹوں میں، تھرسڈے کی مارننگ تک وہ اپنی کریکشن کی، ویڈنسڈے کی شام سے، اور وہ کریکشن یہ ہے کہ لوگوں نے غلط سمجھا ہے امریکہ کی فوج کو غزہ میں نہیں بھیجا جائے گا، دیر ول بی نو امریکن بوٹس، جیسے کہ کیرولین لیوٹ نے کہا تھا کہ امریکن بوٹس جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہوں گے۔ البتہ ہمیں اس وقت ملے گی غزہ کی زمین جب اسرائیل کی فوج پہلے وہاں سے لوگوں کو نکالے گی۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد اسرائیل کی فوری طور پہ سٹیٹمنٹ آ گئی کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے اپنی فوج کو کہہ بھی دیا ہے، اور اسرائیل کی فوج کی جو چیف ہیں جن کا نام اسرائیل کیٹس ہے میرا خیال ہے، انہوں نے باقاعدہ انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ غزہ سے جو لوگ نکلنا چاہیں ان کو اسرائیل کی آرمی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، لیکن جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلے اسٹیٹمنٹ دی تو اس میں تھوڑا سا ذکر یہ بھی تھا کہ یہاں پر جو 2 ملین یا 1.8 ملین لوگ ہیں وہ یہاں جب جگہ ٹھیک ہو جائے گی تو یہاں آ کے وہ رہ سکیں گے. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا سوچ رہے ہیں، تو ان کے جو NSA ہیں مائک والٹس، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ میرا نہیں خیال کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، وہ لاطینی امریکہ میں تھے، گواٹیمالا میں کہیں پہ، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایسی چیز ٹیمپرری ہوگی، ہم ان کو مستقل طور پہ وہاں سے نہیں نکال سکتے. اور پھر ظاہر ہے کہ بہت سی اسٹیٹس نے، جیسے قطر نے یہ کہا کہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے، ہم اسی طرح سے کنسٹرکشن کر سکتے ہیں جبکہ پیلسٹینینز وہاں پہ رہ بھی رہے ہوں. لیکن ابھی اس کی بہت سی رپورٹس بھی سامنے ہیں کہ ایسی جو کنسٹرکشن ڈونلڈ ٹرمپ سوچ رہے ہیں وہ کنسٹرکشن کو تو 15 سال لگ سکتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، 15 سال تو دور کی بات ہے، اگر 5 سال کے لیے بھی آپ ڈسپلیس ہو جائیں، خواہ آپ کو لکھ کے بھی دیا گیا ہو کہ واپس آ سکتے ہیں، تو پھر آپ واپس نہیں آ سکیں گے. جیسا کہ میں نے یوٹیوب کے اوپر کامنٹس دیکھے، ٹویٹر کے اوپر کامنٹس دیکھے آپ لوگوں کے، کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو چونکہ ڈرا دھمکا کے ڈیلز حاصل کرنے کی عادت ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ بلیک میل کر رہے ہیں عربوں کو، سعودی عرب کو، پیلسٹینینز کو، اسرائیلیز کو، تاکہ ان کو دھکا مار کے میں ایک ڈیل کی طرف لے جا سکوں، صلح کی طرف لے جا سکوں. لیکن اب اس کے چانسز خاصے کم نظر آتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ سعودی عرب جو سب سے زیادہ شور مچا رہا ہے اس کی اندر سے کہیں وہ اس پوری کی پوری کہانی کا حصہ ہی نہ ہو. اب سے چند گھنٹے پہلے امریکہ کے دنیا کے سب سے بڑے اخبار دی نیو یارک ٹائمز، سب سے انفلوئنشل اخبار، سب سے پڑھے جانے والا اخبار نہیں ہے لیکن سب سے جو انفلوئنشل اخبار ہے، دی نیو یارک ٹائمز میں ایک انالیسس چھپا ہے کہ 2012 تک کے جو سرویز تھے وہ یہ شو کرتے تھے کہ اسرائیل کی تقریباً 62-63% یعنی 63 آبادی جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن میں بلیو کرتی تھی، اور فلسطینیوں میں بھی، غازہ میں بھی 66% آبادی جو ہے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن میں بلیو کرتی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کی صرف 20-22% آبادی یا 26% آبادی ہے جو سمجھتی ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کوئی سولوشن ہو سکتا ہے اور ایک فلسطینی ریاست کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں. یہی صورتحال غازہ میں ہے، وہاں بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کوئی سولوشن نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آئیڈیا ایز این آئیڈیا ہی 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، صرف لوگ اس کو ایکسیپٹ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے. تو پھر فلسطینیوں کو کیا مستقبل ہے، اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ جب میں کولمبیا یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ تھا اور پروفیسر ایڈورڈ سعید کی مجھے کلاسز لینے کا موقع ملا، ان کے لیکچر سننے کا موقع ملا، تو وہ یہ کہتے تھے، اور ان سے 1-on-1 بات کرنے کا بھی موقع ملا، وہ یہ کہتے تھے کہ یاسر عرفات نے جب اوسلو ایکارڈ کیا اور 2 اسٹیٹ سولوشن پہ انہوں نے سائن کیے، تو در حقیقت انہوں نے اپنے لالچ اور اپنی خود غرضی میں، چونکہ وہ اس ریاست کے پریزیڈنٹ بننا چاہتے تھے، انہوں نے فلسطینی قوم کا مستقبل ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا. پروفیسر ایڈورڈ سعید یہ سمجھتے تھے کہ صرف ایک سولوشن ہو سکتا ہے، سنگل اسٹیٹ فار پیلسٹینینز اینڈ اسرائیلیز، کوئی 2 اسٹیٹ جہاں پہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اب ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.